नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो सोशल मीडिया, यूट्यूब और मुख्तलिफ मजहबी मनाजरों में बार बार उठाया जाता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा ओहद से फ़रार हो गए थे? बाज़ लोग पूरे एतमाद से कहते हैं कि हज़रत उमर मैदान छोड़कर भाग गए थे। दूसरी तरफ अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान, हदीस और मुस्तनद तारीख़ को मुकम्मल पढ़ने से एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम ना तो जज्बात से बात करेंगे, ना तअस्सुब से, बल्कि सिर्फ कुरान, सही अहादीस और मुतबर तारीख़ी किताबों की रोशनी में इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर सिर्फ एक रवायत या आधी बात सुनी जाए तो इंसान गलत नतीजा निकाल सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग़ज़वा ओहद क्यों पेश आया। नाज़रीन गिरामी, सन 2 हिजरी में मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का को शिकस्त दी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल, अतबा, शीबा और उमैया बिन खल्फ जैसे लोग शामिल थे। इस शिकस्त के बाद कुरैश ने बदला लेने का फैसला किया। चुनाचे सन 3 हिजरी में तकरीबन 3000 का लश्कर मदीना की तरफ रवाना हुआ। इस लश्कर की क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। उस वक़्त खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे और वो कुरैश के घुड़सवार लश्कर के कमांडर थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा फरमाया। कुछ सहाबा की राय थी कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए, लेकिन अक्सर नौजवान सहाबा ने अर्ज़ किया कि दुश्मन का मुकाबला शहर से बाहर जाकर किया जाए। आखिरकार रसूलुल्लाह ने ओहद के मैदान में जाने का फ़ैसला फरमाया। ये इस्लामी तारीख़ का एक अहम असूल भी है कि रसूलुल्लाह हमेशा सहाबा से मशवरा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 50 तीर अंदाज़ों को एक पहाड़ी पर मुकर्रर फरमाया। उनके अमीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। आपने नहायत सख्ती से उन्हें ताकीद की, अगर तुम देखो कि परिंदे भी हमारी लाशें नोच रहे हों, तब भी अपनी जगह न छोड़ना। अगर देखो कि हम दुश्मन को शिकस्त दे चुके हैं, तब भी अपनी जगह ना छोड़ना जब तक कि मैं तुम्हें हुक्म न दूं। जंग शुरू हुई। इब्तदाई मरहले में मुसलमानों को वाज़े बरतरी हासिल हो गई। कुरैश की सफ़ें टूटने लगी, उनका झंडा बार बार गिरने लगा। मुसलमानों को महसूस हुआ कि फतह करीब आ चुकी है। इस दौरान कुछ तीर अंदाजों ने यह समझा कि शायद जंग ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, अब दुश्मन भाग चुका है, चलो चलकर माले गनीमत जमा करते हैं। उनके अमीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें बार बार रोका। उन्होंने याद दिलाया कि रसूलुल्लाह ने वाज़े हुक्म दिया था कि अपनी जगह नहीं छोड़नी, लेकिन अक्सर तीरंदाज नीचे उतर गए। सिर्फ चंद अफराद अपने अमीर के साथ बाकी रहे। यही वो लम्हा था जिसने पूरी जंग का रुख ही बदल दिया। खालिद बिन वलीद, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने देखा पहाड़ी तकरीबन खाली हो चुकी है। उन्होंने अपने घुड़सवार दस्ते के साथ अकब से हमला किया। पहाड़ी पर मौजूद चंद मुसलमान शहीद हो गए। अब मुसलमान दो तरफ से दुश्मन के नरगे में आ गए। उधर सामने से कुरैश हमला कर रहे थे और पीछे से खालिद बिन वलीद का दस्ता आ गया। मैदान जंग में शदीद इंतशार पैदा हो गया। इसी दौरान ये अफवाह भी फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनकर मुसलमानों के हौसले मुतासिर हो गए। इस मौके पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से दुश्मन को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुमने कमज़ोरी दिखाई, आपस में इख्तलाफ किया, इस हुक्म की नाफरमानी की। उसके बाद अल्लाह ने तुम्हें वो चीज़ दिखा दी जिसे तुम पसंद करते थे। इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुसलमानों की इब्तदाई कामयाबी का जिक्र किया है। उसके बाद 3 बातें बयान फरमाई हैं। तुमने कमज़ोरी दिखाई, तुम आपस में इख्तलाफ करने लगे, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत नंबर 153 में इरशाद फरमाते हैं, याद करो जब तुम ऊपर की तरफ जा रहे थे और किसी की तरफ मुड़कर नहीं देख रहे थे, जबकि रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से पुकार रहे थे। ये आयत उस वक़्त की मंजरकशी करती है जब मैदान में शदीद इंतशार पैदा हो गया था। यहाँ एक अहम नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने यहाँ भी किसी एक सहाबी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया, ना हज़रत उमर का, ना हज़रत उस्मान का, ना हज़रत अली का और ना ही किसी और का। कुरान एक अमूमी कैफियत बयान कर रहा है कि मैदान में इंतशार पैदा हुआ और बहुत सारे मुसलमान मुंतशिर हो गए। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत नंबर 155 में फरमाते हैं, बेशक तुम में से जो लोग उस दिन पीठ फेर गए थे जब दोनों जमातें आमने सामने हुई,
انہیں شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ ناظرین گرامی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے انہیں پھسلا دیا، یعنی کوئی مستقل بزدلی یا نفاق نہیں تھا، بلکہ ایک وقتی انسانی کمزوری تھی۔ تیسری اور سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے۔ یہ جملہ انتہائی اہم ہے۔ قرآن ان لوگوں کی دائمی مذمت نہیں کرتا بلکہ ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا تو پھر بعض کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کے نام کیوں ملتے ہیں؟ کیا وہ روایات صحیح ہیں؟ کیا ان کی کوئی سند مضبوط ہے؟ کیا صحیح بخاری میں حضرت عمر کا نام موجود ہے یا صرف بعد کی تاریخی کتابوں میں ہی یہ ذکر کیا گیا ہے؟ ناظرین گرامی، اب تک ہم نے قرآن مجید کی آیات سے یہ جان لیا کہ غزوہ احد میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ جن لوگوں سے یہ لغزش ہوئی اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یعنی اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ غزوہ احد کی سب سے اہم روایات میں سے ایک حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کا امیر مقرر کیا اور واضح حکم دیا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمانوں کو فتح ملے یا نقصان ہو۔ لیکن جب ابتدائی فتح نظر آئی تو اکثر تیر انداز نیچے اتر گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید انہوں نے عقب سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفیں منتشر ہو گئیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احد کے حالات کی روایات موجود ہیں، جن میں حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابو دجانہ اور دیگر صحابہ کی بہادری کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس طرح یہ بھی آتا ہے کہ جب افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں پر شدید اضطراب طاری ہو گیا۔ یہ کیفیت پورے میدان کی تھی، نہ کہ صرف ایک فرد کی۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بھاگ گئے تھے۔ یہ دعویٰ ہرگز درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں غزوہ احد کی متعدد روایات موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی صحیح روایت نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی معتبر صحابی نے حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہوں کہ وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ البتہ قرآن کے مطابق عمومی طور پر بعض مسلمانوں کے منتشر ہونے کا ذکر ضرور موجود ہے، اور صحیح بخاری میں بھی جنگ کے انتشار کا بیان ملتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں بھی احد کی جنگ اور اس کے مختلف مراحل کا ذکر موجود ہے۔ ان روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کا نقشہ اچانک تبدیل ہو گیا تھا۔ مسلمان بکھر گئے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہونے لگے۔ صحیح مسلم میں بھی حضرت عمر کے بارے میں کوئی ایسا مخصوص بیان پیش نہیں کیا جائے کہ وہ مستقل طور پر فرار ہو گئے تھے۔ یہ بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کے ارد گرد چند صحابہ جمع ہوئے، حضرت عمر بعد کے مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد بھی حضرت عمر نے تمام اہم غزوات میں حصہ لیا، جن میں غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ کا واقعہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص احد کے ایک انتشار کو بنیاد بنا کر حضرت عمر کی پوری زندگی کا فیصلہ کرے تو یہ تاریخی انصاف نہیں ہوگا۔ واقعی کی بہت سی روایات کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایات میں بھی سند کی تحقیق بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص صرف ایک تاریخی روایت لے کر یہ دعویٰ کرے کہ یہ قطعی حقیقت ہے تو یہ علمی طریقہ نہیں ہے۔ اب تک ہم نے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ دیکھا کہ غزوہ احد میں ایک ایسا وقت آیا جب مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا، اور قرآن نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر چکا ہے۔ اب ہم ایک ایسے سوال کی طرف آتے ہیں جو اکثر سوشل میڈیا پر پوچھا جاتا ہے۔ اگر صحیح بخاری میں حضرت عمر کا نام لے کر فرار ہونے کا ذکر نہیں ملتا تو پھر بعض تاریخی کتابوں میں ان کا نام کیوں آتا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابوں کو ان علمی مقام کے مطابق پڑھنا ہوگا۔ اسلامی تاریخ کی مشہور کتابیں جیسے سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن حشام، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد اور ابن کثیر، یہ سب بہت اہم کتابیں ہیں، لیکن ان میں درج ہر روایت
خود بخود صحیح نہیں ہو جاتی۔ مثلاً امام طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں واضح کیا کہ انہوں نے مختلف سندوں سے روایات جمع کی ہیں اور ان کی صحت کی ذمہ داری ہر روایت پر الگ سے دیکھی جائے گی۔ اس لیے محدثین ہر روایت کی سند کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں بعض تاریخی روایات میں حضرت عمر سمیت بعض صحابہ کے نام آتے ہیں، لیکن صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں حضرت عمر کے بارے میں نام لے کر ایسا واضح بیان موجود نہیں کہ وہ فرار ہو گئے تھے۔ قرآن نے بھی کسی صحابی کا نام نہیں لیا، اور قرآن نے اس واقعے میں شامل تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ لہٰذا اس موضوع میں قطعی اور جذباتی زبان استعمال کرنے کی بجائے مستند نصوص کے مطابق بات کرنا زیادہ درست ہے۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام انسان تھے، انبیاء نہیں۔ ان سے اجتہادی غلطی یا وقتی کمزوری ہو سکتی تھی، لیکن قرآن نے جہاں غلطی کا ذکر کیا وہیں ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس لیے اہل سنت کا اصول ہے کہ صحابہ کے واقعات کو انصاف، احترام اور مکمل سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیا جائے، نہ کہ صرف ایک آدھی روایت لے کر ان کی پوری شخصیت پر فیصلہ سنا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص صرف غزوہ احد کا ایک واقعہ لے اور باقی 40 سال کی خدمات کو نظر انداز کر دے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اسلام ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ یہ اصول صرف دشمنوں کے لیے نہیں بلکہ ہر تاریخی شخصیت کے بارے میں بھی انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کا دل بدل گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت قوت ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا اسلام فتح تھا، ان کی ہجرت نصرت تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ حضرت عمر اس میں رسول اللہ کے ساتھ شریک تھے۔ بدر کے تمام شرکا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اہل بدر پر نظر فرمائی اور فرمایا، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمان کئی دن محاصرے میں رہے، حضرت عمر بھی مسلسل دفاع میں شریک رہے۔ صحیح بخاری میں خندق کے حالات کا ذکر آتا ہے۔ غزوہ خیبر میں بھی حضرت عمر شریک تھے، اگرچہ مشہور روایات میں جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا، لیکن حضرت عمر بھی لشکر اسلام کا حصہ تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر بڑے مارکے میں موجود تھے۔ فتح مکہ کے وقت حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب مکہ بغیر بڑی خون ریزی کے فتح ہوا تو حضرت عمر ان اہم صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اسلامی ریاست کے استحکام میں کردار ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر تقریباً 10 سال خلیفہ رہے۔ ان کے دور میں عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، بیت المقدس مسلمانوں کے زیر انتظام آیا، مصر فتح ہوا، فارس کی ساسانی سلطنت کا بڑا اہم حصہ ختم ہوا۔ یہ تمام فتوحات ایک ایسے شخص کی قیادت میں ہوئی جسے تاریخ مضبوط عزم، نظم و ضبط اور جرت کے لیے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بہت اہم بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 خوش نصیب صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر انہی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں، اور ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔ حوالہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3747۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت اور بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ البتہ ایک بات علمی طور پر بہت اہم ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب ذاتی طور پر بالکل نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنا غیب بتاتا تھا اتنا ہی جانتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی اللہ کی وحی اور اطلاع کی بنیاد پر دی گئی تھی، نہ کہ ذاتی علم غیب کی بنیاد پر۔
اس لیے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تو یہ ان کے عظیم مقام، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی واضح دلیل ہے، اور ایک مسلمان کو ان کے بارے میں گفتگو کرتے وقت اس عظیم فضیلت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اس پوری تحقیق کے بعد درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔ غزوہ احد میں ایک مرحلے پر مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا۔ قرآن نے اس انتشار کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا۔ قرآن نے اس واقعے میں شامل لوگوں کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا، مطلب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر چکا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر کے بارے میں نام لے کر یہ الفاظ موجود نہیں کہ وہ فرار ہو گئے تھے۔ بعض تاریخی روایات موجود ہیں لیکن ان کی سند اور درجہ ایک جیسا نہیں، اس لیے ان کی علمی تحقیق ضروری ہے۔ لہٰذا ایک منصفانہ مورخ یہی کہے گا کہ اس موضوع میں قرآن، صحیح حدیث اور تاریخی روایات تینوں کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، اور کسی ایک روایت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے بارے میں سخت یا حتمی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے بارے میں انصاف، احترام اور علمی دیانت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں تعصب کی بجائے تحقیق کا راستہ اپنانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔